अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम से गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन जेतोणीक अपोज़िशन जदोजहद करे रही PDM जे प्लेटफॉर्म ते ऐं हुकूमत के टफ टाइम ॾियण लाइ, पर हाणे PDM में जेके वाज़िह इख्तिलाफ़ पैदा थी विया आहिनि उन खां पोइ लॻे ईअं पियो त हाणे जेका अपोज़िशन आहे उहा वेढ़ांद हुकूमत सां करण बजाए उहे हिक ॿिए ते इल्ज़ामबाज़ी लॻाए रहिया आहिनि। पार्लियामेंट जे फोरम ते ॾिसंदासूं त अॼु क़ौमी असम्बली जो इजलास हो ऐं अॼु क़ौमी असम्बली में ध्यानु धरियो नोटिस मुस्लिम लीग नवाज़ पारां आंदो वियो, जॾहिं त उन दौरान मुस्लिम लीग नवाज़ खे अपोज़िशन स्पेस ॾियण बजाए उन वक़्तु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी सैयद हुसैन तारिक कोरम पॉइंट आउट कयो ऐं उनखां पोइ कोरम टुटी वियो ऐं मुस्लिम लीग नवाज़ जो जेको ध्यानु धरियो नोटिस हो उहो पेश न थी सघियो। हाणे अॻु त ईअं थींदो हो त बार बार इहो चयो वेंदो त पार्लियामेंट जे प्लेटफॉर्म ते हुकूमत खे टफ टाइम ॾींदासीं, इहो मौक़िफ़ अपोज़िशन जो हो ऐं हाणे ॾिसिजे थो त अपोज़िशन पाण में वेढ़ांद जारी आहे। हाणे ॾिसिजे त इहा अपोज़िशन जी इहा वेढ़ांद केसिताईं जारी रहंदी, PDM जो मुस्तक़बिल छा थींदो ऐं हुकूमत खे टफ टाइम ॾियण जे हवाले सां जेको वचन कयो हो अपोज़िशन उहो किथे पुॼंदो, इहे सभु मामला आहिनि जो असां डिस्कस कंदासूं। अॼु ज़बरदस्त पैनल असां वटि मौजूदु आहे। हिन वक़्तु जॉइन कयो आहे असांखे स्टूडियो में कुर्बान बलोच साहब जेको तज़िया निगार आहे, जॾहिं त असांजे ॿिए मोज़िज़ महिमान टेलीफोन ते असांखे जॉइन कयो आहे नवाबज़ादा इफ़्तिख़ार अहमद ख़ान जेको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में क़ौमी असम्बली जो मेंबर आहे। नवाबज़ादा खां शुरुआत कंदासूं। नवाबज़ादा साहब ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज़ में वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इख्तिलाफ़ात शदीद हो रहे हैं PDM के प्लेटफॉर्म पे और पार्लियामेंट के फोरम पे भी। आज जो कॉलिंग अटेंशन नोटिस नून लीग की तरफ से पेश किया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसी टाइम ही कोरम की निशानदेही कर दी, तो क्या समझते हैं कि ये इख्तिलाफात पार्लियामेंट के फोरम तक भी आ गए हैं? नहीं, इसमें थोड़ी सी मैं बात क्लियर कर दूं कि मैं भी हाउस में मौजूद था। तो पहले उनके जो साबिक स्पीकर डिप्टी स्पीकर है अपना अब्बासी साहब, उन्होंने आके इन्हें तारिक शाह साहब को कहा कि आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे लें और आप कोरम की निशानदेही करें, और ये नून के और वो हाउस में डिप्टी इस वक्त उनकी जगह भी काम कर रहे हैं, अपना उनका चीफ विप के तौर पे भी नून के। तो फिर तारिक शाह साहब ने अपना जो हमारी चीफ विप है शाजिया मरी साहब से जब पूछा कि ये कह रहे हैं कि मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे ये बात करूं कि इससे मुलतवी की अपना वो कोरम की निशानदेही, तो शाजिया मरी साहब ने भी कहा कि ठीक है। उन्होंने शाजिया मरी साहब ने कहा कि हाँ जी आप कर दें। तो फिर हुआ ये कंसेंसस, ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने ऐसा कोई किया, उनकी तरफ से कहा गया। तो फिर शाजिया मरी साहब के ओके करने पे तारिक शाह साहब ने ये किया, रेज किया ये क्वेश्चन। नहीं, आप क्या समझते हैं कि जो इख्तिलाफात हैं बज़ाहिर बयानबाजी भी हो रही है दोनों पार्टीज़ की तरफ से, तो ये रिफ्लेक्शन पार्लियामेंट के फोरम पे नहीं आएगा? नहीं, ये फिलहाल तो वहाँ कोई ऐसी सूरत हाल देखने में नहीं आई, मगर जहाँ तक मीडिया में कुछ चीजें आ रही हैं जो कि नहीं आनी चाहिए थी। ये बेस्ट फोरम था PDM की जो अपना इनकी मीटिंग्स है उसमें ये चीजें डिस्कस होनी चाहिए थी, मगर वो बदकिस्मती है कि वो एक दूसरे को जो मैसेजेस जा रहे हैं वो थ्रू मीडिया जा रहे हैं जो मुनासिब नहीं। ठीक है, कुर्बान बलोच साहब की तरफ चलते हैं। कुर्बान साहब ये ॿुधायो त ही जेके बि इख्तिलाफ़ आहिनि, नवाबज़ादा साहब जो चवणु आहे त इहो मीडिया में शयूं अचनि पियूं, ईअं तासुर इहो ॾिनो वञे पियो, हालांकि प्रैक्टिकली ईअं न आहे। तव्हां छा था सम्झो त नवाबज़ादा साहब जेको चवे पियो इन में का हक़ीक़त आहे? न, घणियूं शयूं मुंहिंजे ख़्याल में त मीडिया में वाज़ी थी अची चुकियूं आहिनि। इहा ॻाल्हि नवाबज़ादा जी बिल्कुलु सही आहे त जॾहिं खां इस्तीफ़ानो वारो मामिलो थियो ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टाइम वरितो, उन खां पोइ घणियूं शयूं मीडिया ते आयूं जेके मुंहिंजे ख़्याल में हिक ॿिए जे रद्द अमल में आयूं। ॿ दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छो इस्तीफ़ाऊं न ॾिनियूं, उते ज़रदारी साहब तकरीर कई, उहा तकरीर मंज़र ते कीअं आई, इहो हिकिड़ो वॾो सुवालु आहे। उन खां पोइ छा थियो त मरियम नवाज़ उते उन जो जेको रिएक्शन ॾिनो उहो मंज़र ते मीडिया में अची वियो, ऐं उन खां पोइ इहे शयूं अचणु लॻियूं त कहिड़े अॻवान कहिड़ो मौक़िफ़ रखियो।
जंहिंखां पोइ यकीनी तौर ते इख़्तिलाफ़ वधी विया ऐं हाणे बि इख़्तिलाफ़ हाणे त चिटा थी विया जॾहिं खां सेनेट में अपोजिशन लीडर वारो मामिलो गिलानी साहब वारो थियो ऐं हू हुकूमती सेनेटरनि ऐं बाप जे सेनेटरनि या आज़ाद उनखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे चवनि था उन्हनि जी मदद सां जॾहिं खटी आयो या चूंडिजी वियो उनखां पोइ त इख़्तिलाफ़ वाज़े आहिनि ऐं JUI वारा मुस्लिम लीग नून वारा चवंदा असांखे त क़ाबिल क़बूल कोन्हे ऐं उन जे भेट उन जे मुक़ाबले में नवीद कमर जो बयानु आयो आहे उहो तव्हांजे साम्हूं आहे हू चए थो त बाबा जॾहिं गिलानी साहब खे हिननि तस्लीम न कयो त असां क़ौमी असेंबली में शहबाज शरीफ़ खे कोन तस्लीम कंदासीं बाक़ी हाणे आसरो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे CEC जो 5 अप्रैल वारो ॾिसजे त उन में छा थो थिए पर हींअर ताईं त शयूं क्लियर थी वियूं त वाज़े डिवीजन आहे ठीक है। नवाबज़ादा साहब ये बताएं कि ये जो मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से बयानबाजी हुई ख़ास तौर पे जो PDM का इजलास था जरदारी साहब और मरियम नवाज़ साहिबा के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन हुई वो फौरी तौर पे मीडिया पे भी आई। कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ और मौलाना फजल रहमान ने ये जानबूझ के ये वो जो बात थी कॉन्वर्सेशन थी वो मीडिया को दी गई कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्रेशराइज किया जाए। आप क्या समझते विद इन इत्तेहाद में वो मामलात हल क्यों नहीं हुए जो मीडिया तक आ गए? वो देखिए वो जो अपना ये जो मीटिंग हुई थी इससे 2 दिन पहले एकदम 2-3 रोज पहले ये मीडिया में एकदम ये लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को अटैच किया गया और मैं समझता हूँ कि ये दानिस्ता तौर पे इस किस्म की हरकत हुई और मीडिया के थ्रू फर्स्ट टाइम ये पता चला कि उन्होंने कह दिया कि जनाब इस्तीफे अगर होंगे तो लॉन्ग मार्च नहीं तो नहीं होगा, जबकि पीपल्स पार्टी पूरी तरह तैयारी में थी लॉन्ग मार्च के। हमारे कराची में, लाड़काना में, सक्खर में, हैदराबाद में कन्वेंशन हो चुके थे, बाकी सब तैयारियां मुकम्मल थी। हमारे MNA साहबान अपने अपने हलकों में पहुंच चुके थे, उनके जिम्मे लग चुका था। मगर एकदम ये जो चीज आई जो चार्टर्ड के भी खिलाफ थी कि जो 26 पॉइंट थे उसमें आखिरी ऑप्शन था कि लॉन्ग मार्च के बाद अदम एतमाद होंगे, अदम एतमाद के बाद अगर आखिरी उस पे इस्तेमाल होगा तो फिर जाके ये होगा। और अदम एतमाद भी बलूचिस्तान में भी होगा, पंजाब में भी, और फिर सेंटर में 5 अदम एतमाद थे। 3 सेंटर में थे, डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर और फिर PM के खिलाफ, और उसके बाद जाके ये लॉन्ग मार्च ये इसका होगा अपना ये इस्तीफों वाला ऑप्शन। मगर इन्होंने उसे इस्तीफों वाला ऑप्शन पहले कर दिया, उसे साथ अटैच, तो वो एक बड़ी अजीब बात थी। और आपने देखा कि जो हमारे पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन हैं राना तनवीर साहब, उन्होंने भी अगले दिन अपने TV प्रोग्राम में कहा कि ये कोई ऐसी बात नहीं थी, ये ऑप्शन आगे किया जा सकता था, मगर क्यों उन्होंने भी इस पर हैरानगी का इजहार किया कि एकदम क्यों मौलाना फजल रहमान साहब ने इसे अटैच करके और उसे वो किया, सबोटाज किया, ये जो लॉन्ग मार्च था। ठीक है। कुर्बान साहब ये बताएं कि ये जो अभी तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब हुकूमत की सहूलतकार बन गई है, ये सारे जिस तरह अपोजिशन लीडर का सेनेट में इंतखाब हुआ, इससे पहले जो भी या PDM में जो मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, तो अब क्या समझते हैं कि अगर इस तासुर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अपोजिशन की बड़ी पार्टी है तो उसको सियासी नुकसान नहीं होगा इससे? मेरे ख्याल में यकीनी तौर पे सियासी नुकसान होगा और नुकसान हो भी रहा है। और ये बात सिर्फ हम बाहर वाले लोग मीडिया पर्सन नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बैठे हुए लोग भी इसकी शायद निशानदेही कर रहे हैं और नवाबज़ादा साहब उसके बेहतर जानते होंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मंजर पे आ गई हैं। जैसे सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का मौक़िफ़ सामने आ गया कि बाप से जो सपोर्ट ली गई या आज़ाद फाटा के मेंबरान से ये नहीं लेनी चाहिए थी, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नज़रिया है और पॉलिसी है उसके ख़िलाफ़ है। और उसने बड़ी बात ये की कि हमें जो लोगों की ख्वाहिश है उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी पावर कॉरिडोर पे या इक़्तिदार के लिए। तो ये इसके साथ साथ अभी भी पार्टी में मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग हैं ये आसरा किए बैठे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी CEC जो 5 अप्रैल को इजलास है, अगर उसमें उनकी ख्वाहिश है, उम्मीदी हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो भी इक़दाम उठाए हैं उसको रिव्यू करे। मियां रज़ा रब्बानी का मौक़िफ़ सामने आ गया है
اخبار میں چھپا ہے، کل میری اس سے بات ہی ہوئی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ پارٹی کو باپ کی سپورٹ نہیں لینی چاہیے، آزاد ممبران کی سپورٹ نہیں لینی چاہیے تھی، اور پی ڈی ایم کو ایک مرتبہ پھر متحد ہو کے حکومت کے خلاف یا آئین کی بحالی کے لیے، پارلیمنٹ کی بحالی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ایسے بہت سارے پاکستان پیپلز پارٹی میں لوگ ہیں جو کچھ منظر پہ آئے ہیں، کچھ منظر پہ آنا نہیں چاہتے، لیکن ان کی بہت سارے لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ پی ڈی ایم بحال ہو، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک جو بھی فی الحال ایک تاثر پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ابھرا ہے، وہ اس کو مٹانا چاہتے ہیں یا اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نواب زادہ صاحب یہ بتائیں، اگر آپ کی پارٹی میں بھی یہ اختلاف ہے کہ باپ سے مدد نہیں لینی چاہیے تھی، باپ سے مدد لینے کا مقصد ہے کہ حکومت سے مدد لینا، تو کیا آپ اس پہ ریویو کریں گے؟ پارٹی اس پہ ریویو کرنے کے موڈ میں ہے، یا یہ ہے کہ ظاہر ہے بات چیت ہوگی، اسٹیبلشمنٹ بات ہوئی ہوگی، یا کوئی مائنڈ بنایا ہوگا اس کے بعد یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے عمل کیا ہے؟ اس میں یہ چیز یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اپنے 21 ووٹ پیپلز پارٹی کے تھے، جماعت اسلامی نے ہمیں ووٹ دیا اور 2 ہمیں ووٹ اے این پی کے ملے۔ اس طریقے سے ہمارے جو ووٹ تھے وہ آلریڈی ہمارے ووٹ 26 تھے، اور ان کے بھی نون کے بھی اس میں 26 ووٹ تھے۔ پھر اس میں فیصلہ یہ ہونا تھا جس پارٹی کی انڈیویجول اکثریت ہے تو وہ پیپلز پارٹی کی تھی، ان کے 17 تھے، ہمارے 21 تھے، تو لامحالہ وہ ہمیں ملنی تھی۔ پھر پیپل اپنا نون لیگ سے ایک باغی جو دلاور صاحب تھے، سینیٹر تھے، وہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے پارٹی اگینسٹ ووٹ دیا تھا، تو ہم نے ان سے جب رابطہ کیا ووٹ کے لیے تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ 3 اور ممبرس بھی ہیں، 3 اور سینیٹرز بھی میرے ساتھ، ہم نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے، اور وہ 2-3 گروپ بنے ہوئے ہیں وہاں پہ آزاد، اور ان کے اپنے مسائل بھی جو اب چینلز پہ آ چکے ہیں، میڈیا پہ بھی آ چکے ہیں، ان کے حکومت سے جو اختلافات ہیں، باقی چیزیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ اور 3 بھی ہیں، اگر آپ اوکے کریں، کیونکہ ہمارے پاس اگر وہ دلاور صاحب ہمارے ساتھ آ رہے تو وہ آلریڈی اسپائس ہو رہے تھے، تو ہمارے لیے یہ مسئلہ نہیں تھا کہ جب ہوا تو ہم نے انہیں کہا کہ آپ کو پھر اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنا ہوگا، آپ کو وہ بینچز سرکاری بینچز چھوڑنی ہوں گی آپ کے گروپ کو، تو اسے انہوں نے ایکسپٹ کیا، تو ہم نے تو اس کے مطابق، اور ہم یہ بات کرنا بھی چاہتے تھے، مگر اس سے پہلے نون لیگ کی طرف سے جو اسٹینڈ آیا سارا، ہم نے تو اس پر کوئی بات نہیں کی کہ پنجاب میں آپ نے بیٹھ کے ہمیں اعتراض بھی نہیں ہے کہ وہاں مکا ہوا، یا ہم پارلیمانی جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں۔ جب ہم 14 میں کہتے تھے کہ جمہوریت چلنی چاہیے، اسمبلیاں چلنی چاہیے، انہیں اپنی میعاد پوری کرنی چاہیے، تو اس وقت ہم اچھے تھے۔ اگر 21 میں وہی بات ہم کر رہے ہیں تو پھر ہم برے ہو جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا اپنا ایک موقف ہے جو پہلے دن سے کہ وہ بلیو کرتی ہے پارلیمانی جمہوریت میں، اور یہاں پر میں ایک بات آپ کو اور کرتا چلوں کہ ہمارے بزرگ نواب رسول اللہ خان صاحب اور محترمہ بے نظیر شہید صاحبہ کو جو سب سے زیادہ اپنا مرتے دم تک جس چیز کا افسوس تھا، وہ جو انہوں نے 85 کے غیر جماعتی الیکشنز کا بائیکاٹ کیا تھا، اس کا ہمیشہ انہیں افسوس رہتا تھا، اور وہ بجا طور پہ میٹنگز میں بھی اس چیز کا اقرار کرتے تھے کہ اگر ہم سے کوئی سیاسی غلطی ہوئی ہے تو یہ پلیٹ فارم چھوڑ کے پارلیمانی اس الیکشن کا بائیکاٹ کر کے، تو ہمیں تو یہ سبق کی یہی ملا ہوا ہے کہ ہم نے کوئی فورم ان کے لیے خالی نہیں چھوڑنا، پارلیمانی فورم۔ ٹھیک ہے، نواب زادہ صاحب لائن پہ رہیے گا، وقفے کا ٹائم ہے، ناظرین اتنے وٹوں دا مختصر بریک بعد حاضر تھی۔ ناظرین ویلکم بیک۔ قربان صاحب یہ بتائیں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا ود ان پارٹی پریشر ہوا کہ باپ کا آپ نے جو سہولت لی وہ آپ واپس لیں، پارٹی بدنام ہو رہی ہے، اس سے یہ تاثر غلط جا رہا ہے، تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی متحمل ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اب انہوں نے یہ جو عمل کیا ہے وہ کر تو دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کے کھاتے میں تو آ گیا ہے، تو یہ ریورسیبل آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہے؟ میرے خیال میں یہ ریورسیبل ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پھر پی ڈی ایم کے جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جائے
اور پی ڈی ایم کے باقی جماعتوں کو بھی تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک بڑا کاز ان کے سامنے ہے، وہ ہے آئین کی بحالی، پارلیمنٹ کی بالادستی، اور جو ایک شروع میں انہوں نے ایک 26 نکاتی جو ایجنڈا دیا تھا، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس میں بڑی چیز لوگوں کو ریلیف دلوانا ہے موجودہ حکومت سے، مہنگائی سے، اور آئین کی بالادستی کو انشور کرانا ہے۔ یہ عہدے اپوزیشن لیڈر اور باقی میرے خیال میں بہت چھوٹی چیزیں ہیں اگر ایز اے ہول ملک کی مسائل دیکھے جائیں تو۔ کووڈ کا صورتحال ہے، ویکسین لوگوں کو نہیں مل رہی، معاشی تنگی ہے لوگوں کے پاس، مہنگائی ہے، اور یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ باخبر ہیں اس سے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ عہدہ، ظاہر ہے ایک ہر پارٹی کا اپنا رائٹ تو ہے، لیکن اس کے بنیاد پہ اگر یہ اتحاد ٹوٹ جاتا ہے تو یہ میرے خیال میں لوگوں کے لیے، عوام کے لیے اور جمہوری لوگوں کے لیے بہت ایک صدمہ ہے میرے خیال میں۔ صحیح ہے۔ نواب زادہ صاحب، یہ بتائیے کہ اگر یہ پی ڈی ایم میں اختلافات موجود رہتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہتی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا بڑا نقصان ہوگا؟ کیونکہ اللہ اللہ کر کے حکومت کے خلاف ایک اتحاد بنا تھا اور اس میں بہت ایک مومنٹم بھی آیا تھا، کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں کہ یہ جو پی ڈی ایم بنا تھا، یہ اے پی سی کے اس میں سے اس نے جنم لیا تھا، اور اے پی سی کے لیے جو کوششیں تھیں وہ پورا ایک سال چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی محنت تھی تمام پارٹیز کے ساتھ، جس طریقے سے انہوں نے وہ لاہور اور کراچی کے درمیان شٹل کاک بنے رہ گئے، بار بار جا کر ان سے بات کرتے رہ گئے، اور باقی تمام لیڈرشپ کے ساتھ بالآخر وہ کامیاب ہوئے، اور ان کی سربراہی میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اور اس میں پی ڈی ایم کا جنم ہوا، اور یہ چارٹر جو ہے 26 نکات کا یہ۔ اب اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر زیر زبر پر یہ مسائل کھڑے کریں گے تو اس سے کس طرح ہم چلیں گے آگے؟ انہیں دل بڑا کرنا چاہیے، ہمارے مقاصد بڑے ہیں، آئین کی بحالی ہے، 18ویں ترمیم کو ہمیں بچانا ہے، ہمیں آگے پارلیمانی سسٹم کو آگے بچانا ہے، سارا کچھ۔ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑتے رہیں گے تو میرا خیال ہے پھر آگے چلنا مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، قربان صاحب یہ بتائیں کہ ابھی مسلم لیگ نواز کو تو گلہ یہ بھی ہے کہ پنجاب میں ظاہر ہے ان کی اکثریت ہے، لیکن حمزہ شہباز شریف کو ظاہر ہے نواز شریف یا مریم نواز صاحب انیشیٹ نہیں کرنا چاہ رہی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کو انیشیٹ کیا تو وہ پھر ان کے لیے بھی بڑا سوال بن گیا، تو اس طرح کے اسٹیپس بھی پی ڈی ایم کو ظاہر ہے کمزور تو کریں گے؟ جی ظاہر ہے بہت سارے اقدامات ہیں، نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اور طرف سے بھی۔ نواز زادہ صاحب نے کہا کہ ہمیں پارلیمنٹری سسٹم کو مضبوط کرنا چاہیے، بالکل مضبوط کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک تھوڑے دن پہلے تک میرے خیال میں ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ موجودہ پارلیمنٹ ڈیلیور نہیں کر رہا، لوگوں کو ریلیف اس کے تھرو نہیں مل رہا، کوئی قانون سازی لوگوں کی پیپل کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی، کوئی چیزیں نہیں ہو رہی۔ تو اس کے بعد تو کیا آپ کے پاس آپشن ہے کہ جیسے یہ کہا گیا کہ ایز اے آخری آپشن کے طور پہ استعمال کیا جائے گا کہ اب 3 سال ہو گئے، لوگ یہ پارلیمنٹ ڈیلیور نہیں کر رہا اور لوگوں کو کچھ بھی نہیں مل رہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں، آپ کو کوئی نہ کوئی پی ٹی ایم کو، اپوزیشن کو، پاکستان، اب یہ تو میرے خیال میں مجھ سے آپ سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی والے ایوان میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ ڈیلیور نہیں کر رہا، تو اس کے بعد پھر کیا آپشن ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ مسلم لیگ نون والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کسی کے سپورٹ سے، کسی بیرونی سپورٹ سے ہم کوئی تبدیلی کسی کے اس کے فیور میں نہیں ہے۔ ہاں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جے یو اے والے، پی ڈی ایم والے سارے مل کے ان کے پریشر سے کوئی چینج آتا ہے تو اوکے، لیکن وہاں نون لیگ کے پاس تاثر یہ ہے کہ پنجاب میں جو کچھ بزدار کو ہٹانے کا جو تاثر ہے وہ بھی کسی کے سپورٹ سے کوئی میسیج ہے،
تو اس لیے ہم وہ میسیج قبول نہیں کریں گے, وہ سپورٹ ہمیں قابل قبول نہیں. ٹھیک ہے, نواب صاحب سے پوچھیں گے. نواب صاحب یہ بتائیں کہ پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے مسلم لیگ نواز سے زیادہ جو پرو ایکٹیو نظر آ رہی ہے پارٹی, وہ پاکستان پیپلز پارٹی نظر آ رہی. شاید یہ بات مسلم لیگ نواز کو بھی پسند نہیں ہے, تو آپ ظاہر اتحادیے سے ناراض ہوتے ہیں. اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دانشمندانہ فیصلہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ دیکھیں, جو چارٹرڈ ہے 26 اس میں بڑا واضح طور پہ ہے کہ پنجاب میں تبدیلی لائی جائے گی. اب وہاں پر ان کا اپنی ایک سوچ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ زیادہ بہتر ہے, اپنا مزدار صاحب ہمیں زیادہ بہتر ہے کہ ہم الیکشنز میں جب جائیں گے تو ہمیں یہ بارے میں آتا ہے, اور اگر وہاں پر کوئی مضبوط ہوا سی ایم ہوا تو ہمارے بارے میں نہیں ہے وہ. تو ہم نے ان سے کہا ہے کہ جناب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جھکاؤ چودھری برادران کی طرف ہے, اور آپ چودھری برادران نہیں, آپ بے شک حمزہ شہباز صاحب کو لائیں, تو آپ اس میں, مگر وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے. نون کے مارے تو ان کا اپنا انٹرنل کچھ مسائل ہیں جس وجہ سے وہ اس چارٹرڈ کا جو ہے اس پوائنٹ سے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں, جبکہ اس پر ان کی بھی سائن ہے پیپلز پارٹی کے سب کے. ہم نے کیا 1 by 1 ہم وہ جو پوائنٹس ہیں اس کے مطابق ہم لوگ چلیں, اور وہ اس کا حصہ ہے کہ لانگ مارچ کے بعد ہمیں پنجاب حکومت کو اور بلوچستان حکومت کو وہ کرنا ہے, مگر اب وہ اس سے بیک آؤٹ کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. قربان صاحب یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے والے ہیں, لوکل باڈیز کے بھی الیکشن ہیں جنرل الیکشن سے پہلے, تو اگر یہ پی ڈی ایم میں اس طرح کے اختلافات رہیں گے تو جو پہلے ایک سوچ تھی کہ اپوزیشن مل کے لڑے اور بڑی اکثریت سے آئے اور اس کے بعد قانون سازی کرے اور اپوزیشن جو چاہتی ہے وہ کر سکتی ہے, تو اس ماحول میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ ممکن نظر نہیں آ رہا؟ یقینی طور پہ پاکستان اپوزیشن کو نقصان ہی ہوگا, کیونکہ آپ نے دیکھا جب وہ اپوزیشن متحد تھی تو ضمنی انتخابات آپ نے جیتے, سندھ سے, پنجاب سے, ایون کے پی کے سے بھی. وہ شاید مسلم لیگ نہیں جیتی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نہیں, لیکن اپوزیشن کی اس میں آئی یہ چیز. اس کے بعد آپ متحد رہے تو آپ نے گیلانی کو جتوا دیا, قومی اسمبلی میں آپ کے پاس میجارٹی نہیں تھی, آپ مینارٹی میں تھے, اس کے باوجود آپ جیت گئے. یہ وہ اتحاد کا اثر تھا, اس کی طاقت تھی کہ اس سے آپ جیتے. آگے اگر آپ متحد نہیں رہتے تو کشمیر کے الیکشن میں بھی میرے خیال میں اگر یہ پی ڈی ایم ادھر متحد نہیں ہوتی تو اس کا نقصان ہی ہوگا. اور میرے خیال میں میری یہ سوچ ہے کہ پی ڈی ایم میں موجود جماعتیں اپنے ایک فطری جو ہے اتحاد کی طرف جا رہی ہیں, کچھ پرو مذہبی, کچھ درمیانے, کچھ پاکستان پیپلز پارٹی جیسی جماعتیں, تو یہ اس طرف اگر معاملہ بڑھ رہا ہے تو اس کا نقصان ساری جماعتوں کو ہوگا. اچھا نواب زادہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو تاثر دیا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے جو دوریاں اختیار کی ہوئی ہیں یا نیچرلی دوریاں ہو گئی ہیں, تو اگر حکومت سے بھی قربت ہونے کا امکان نہیں ہے تو حکومت کے قریب بھی نہیں ہوگی, اپوزیشن کی 11 جماعتوں سے بھی دوری ہوگی, تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پھر پاکستان پیپلز پارٹی ایز اے اپوزیشن پارٹی آئسولیٹ نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اپنا سٹینڈ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم بائیکاٹ کرنا چاہ رہی تھی ضمنی الیکشنز کا, تو پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں قائل کیا. ہماری جو لیگل ٹیم تھی انہیں قائل کیا کہ اگر ہم نے یہ الیکشنز نہ لڑے تو ان کی اکثریت ہو جائے گی, اور جب استعفوں کی بات آئی اس پہ بھی ہم نے انہیں قائل کیا کہ اگر ہم یہ سینٹ کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں اور اپنا چاہے سندھ اسمبلی کو ہم ڈیزالو بھی کر دیتے ہیں, پھر بھی ہمارا یہ جو ہے نا یہ الیکٹرل کالج مکمل رہے گا سینٹ کا. اور یہ سارا ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے بیٹھ کے قائل کیا, اور پھر آپ نے دیکھا کہ نتائج کس طرح آئے کہ جب سب یونائٹ تھے, اور ہم مشکور ہیں پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کے کہ پیپلز پارٹی کی بات انہوں نے مانی اور وہ اس میدان میں اترے, اور ضمنی الیکشنز کے ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں. پھر جب سینٹ کے الیکشن کی بات آئی تو اس وقت بھی پی ڈی ایم کی جماعتیں بائیکاٹ میں جانا چاہتی تھی, پھر بھی ہم نے پیپلز پارٹی نے انہیں مجبور کیا, اور ان کی مہربانی ہے کہ وہ ساروں نے ہماری بات پہ لب بیٹھ کا, اور ہم نے گیلانی صاحب کو, تو اس وقت بھی انہیں پی ڈی ایم کی جماعتوں کو پتہ نہیں تھا, سب کے علم میں تھا کہ جناب ہمارے ووٹ کم ہے اور ہمیں پی ٹی آئی کے جا کے ووٹ تو انہیں وہاں سے لینے ہیں.
جب گیلانی صاحب کو وہاں پر ووٹ دلوائے گئے اس وقت جائز تھا. اگر آج کوئی ووٹوں کی بات ہو رہی ہے تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے کیوں وہ ووٹ کیا, جب ان کے 181 ووٹ تھے اور وہ 165 پہ آ ٹھہرے تو اس وقت تو ہر چیز جائز تھی. اب یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹی اور اپنا سانس جو ہے انہوں نے ایک جمہوری اور ایک اس کے مطابق آئینی اس کے اندر رہتے ہوئے دیا ہے. اور اب بھی انشاءاللہ تعالی ہمارا سٹینڈ یہی ہوگا. اور یہ نہیں کہ پی ڈی ایم میں صرف پیپلز پارٹی اکیلی ہے, پی ڈی ایم کی اور جماعتیں بھی یہ سوچ رہی ہیں کہ اپنا وہاں پر ایک یا دو جماعتیں اگر اس قسم کی وہ کریں گی, وہ اپنا باہر فیصلہ کریں گی اور پھر اسے مسلط کرنے کی کوشش. ہماری کوشش یہ ہے کہ پی ڈی ایم ہمارا بنا ہوا ہے اور ہم آخری حد تک جائیں گے اسے بچانے کے لیے. اور انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ پوری طرح اپنا اس میں کردار ادا کرے گی اور ہم کوشش کریں کہ پی ڈی ایم قائم رہے اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی ہم اکٹھے چلیں گے. نواز افزا صاحب وقفے کا ٹائم ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ہتے وٹھوں تھا مختصر بریک بعد حاضر تھینداسوں. ناظرین ویلکم بیک. قربان صاحب یہ بتائیں کہ یہ تاثر کتنا درست ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر پی ڈی ایم میں پاکستان پیپلز پارٹی نہیں رہی تو پی ڈی ایم بے اثر ہو جائے گی, ڈیفیوز ہو جائے گی اور باقی پی ڈی ایم کا کوئی جدوجہد میں یا کوئی اثر نہیں ہو سکتا یا ان کو کوئی اسٹریٹ پاور نہیں. یہ تاثر کس حد تک درست ہے؟ بالکل بے اثر ہونا یہ تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن کمزور ضرور ہوگی, کیونکہ ساری اگر متحد اپوزیشن جماعتیں متحد ہیں تو ایک اس میں جو طاقت ہے اس میں سندھ بھی شامل ہے, پنجاب کے پی کے اور بلوچستان سارے. لیکن اگر آپ پیپلز پارٹی کو الگ کریں تو یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی تحریک ہوگی اس میں سندھ کا شیئر آلموسٹ ختم ہو جائے گا, کیونکہ وہاں پاکستان پیپلز پارٹی میجارٹی میں ہے, حکومت اس کی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی وہاں سیاسی ایک اثر رکھتی ہے. مسلم لیگ نون نے بدقسمتی سے عرصے سے سندھ پہ کوئی توجہ نہیں دی کسی بھی حکومت میں. انہوں نے ایز اے پارٹ ٹائم اس کو دیکھا, ٹریٹ کیا, اور یہی وجہ ہے کہ اب پاکستان مسلم لیگ نون وغیرہ وہاں پہ ہے تو ایک بالکل کمزور حیثیت میں ہے. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی الگ ہوگی تو اپوزیشن یقین طور پہ ایز اے ہول کمزور ہوگی. اس کے بعد جو استعفیٰ والا ایشو ہے اور اس کے حوالے سے بھی پی ڈی ایم کے باقی جو جماعتیں ہیں ان کو اپنے فیصلے پہ یا سوچ پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. نواز صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ جو بیان آیا ہے کہ اگر سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا تو پھر ہم غور کریں گے قومی اسمبلی میں شہباز شریف ایز اے اپوزیشن لیڈر قبول کریں یا نہ کریں. تو یہ موو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر یہ سوچ آئی ہے, اگر اس طرح ہو گیا جس طرح سینٹ میں تھرو مینجمنٹ کے یا آپ حمایت کے اپوزیشن لیڈر بن گئے تو قومی اسمبلی میں بھی اگر بن گئے تو پھر منظر کیا ہوگا, باقی اپوزیشن آپ کے ساتھ نہ ہو؟ دیکھیے ہماری کوشش رہے گی کہ ہم جو اس کا اب اجلاس ہوگا پی ڈی ایم کا اس میں یہ سوال اٹھائیں. یہ چیزیں ایسی ہیں جو میڈیا پہ نہیں آنی چاہیے تھی, اور اس قسم کا جب سوال آیا کہ جناب ہم نہیں تسلیم کریں گے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر تو پھر وہ نوید قمر صاحب کو جب میڈیا میں یہ چیزیں آئیں تو انہیں واپسی دینی پڑی. مگر ہم یہ سوال اٹھائیں گے جب پی ڈی ایم کی میٹنگ سربراہی اجلاس ہوگا, اس میں یہ سوال اٹھائیں گے اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ سارے مسائل وہاں بیٹھ کے سالو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. قربان صاحب یہ بتائیں کہ ابھی فائنانس منسٹر جو تبدیل کیا گیا ہے, ظاہر حماد اظہر پہلے پروو نہیں کر سکے, اسی وجہ سے حفیظ شیخ صاحب آ گئے, پھر دوبارہ یہ ان پہ اعتماد کیا گیا ہے. تو یہ جو تجدید ہے اعتماد کی, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈیلیور کر پائے گا یا ٹائم گین کر رہی ہے گورنمنٹ؟ میرے خیال میں حماد اظہر اس سے پہلے فائنانس منسٹر نہیں رہے, اسد عمر صاحب تھے, اس کے بعد ڈاکٹر حفیظ شیخ آ گئے
اور حماد اظہر کو اقتصادی امور کا قلمدان دے دیا گیا تھا، اس کو بھی چینج کر لیا گیا. تو یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بھی وقتی طور ہے. حماد اظہر کوئی ایڈوائزر صاحب آ رہے ہیں، شوکت ترین صاحب، یہ باتیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں، اس سے بات حکومت کی ہو گئی ہے، وہ آ رہے ہیں، وہی سنبھالیں گے. یہ وہی لوگ ہیں جو ایز اے اسپیئر ٹائر اویلیبل ہوتے ہیں. مشرف کی حکومت ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، مسلم لیگ نون کی حکومت میں شاید آئے یا نہیں آئے، لیکن اب پھر سے وہی لوگ استعمال ہو رہے ہیں. پنجاب میں سلمان شاہ بیٹھے ہیں، یہاں شوکت ترین ہے، اور جو بیٹھے ہیں اپنے کے جو ریفارمز کمیٹی میں ہیں اسٹیٹ بینک کے ایکس صدر صاحب. تو یہ بہت سارے وہ پرزے ہیں جو اویلیبل ہیں اس نظام میں، جن کو استعمال کیا جاتا ہے وقتی طور پہ. اس سے وہاں ڈیلیور ہونا ممکن نہیں لگتا، کیونکہ آپ کی پالیسیوں میں تسلسل ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ کے خیرات دینے والے ادارے وہی ہیں، IMF، ورلڈ بینک، ایشین ترقیاتی بینک، اور آپ کی پالیسیاں وہی ہیں. اگر آپ چہرے تبدیل کریں گے تو ان سے اگر خیرات لینے جائیں گے تو آپ کو وہی 2-4 روپے ملیں گے جو حفیظ شیخ کو ملتے آئے تھے یا کسی اور کو ملیں گے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کو اپنی جو بھی پالیسیاں ہیں، جیسے آرمی چیف صاحب نے کہا تھا اور اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی پالیسیوں کو ریویو کرنا پڑے گا، اپنے گھر کو ٹھیک کرنا پڑے گا. تو پرائرٹی اگر وہ ہو جائے گی تو پھر شاید خیرات دینے والے بھی اپنی چیزوں پہ نظر ثانی کریں گے. باقی حماد اظہر آئے، کوئی اور آئے، کوئی. ٹھیک ہے. نواب زادہ صاحب یہ بتائیں کہ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے جو آرڈیننس ہے گورنمنٹ کا، تو پارلیمنٹ میں ظاہر اپوز تو آپ کر چکے ہیں، تو یہ متحدہ اپوزیشن کے طور پہ ہی اپوز ہوگا، بات کریں گے باقی اپوزیشن سے، یا جس طرح اختلافات نظر آ رہے ہیں اپوزیشن کے وہ ریفلیکشن نظر آئے گا؟ جی دیکھیں، اس وقت تک ود ان دا اسمبلی تو کوئی ایسا رپ نظر نہیں ہے. وہاں پر تو دونوں جماعتیں مل کر چل رہی ہیں. اور جہاں تک یہ میں نے بات ہوئی شیخ حفیظ صاحب کی، جو شیخ حفیظ صاحب کی جو برطرفی ہوئی ہے وہ بھی کریڈٹ MRD اسے جاتا ہے، PDM کو جاتا ہے، کہ PDM کی جماعتوں نے جس طریقے سے شکست دی، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ کوئی بھی منسٹر جو ہے وہ پارلیمنٹ سے باہر سے نہیں لیا جا سکتا. تو اس پر وہ ایک انہوں نے میعاد مقرر کی ہوئی تھی، تو اس لیے یہ چاہتے تھے، گورنمنٹ چاہتی تھی کہ انہیں سینیٹر کو بنوائیں اور پھر وہ کنٹینیو کریں آگے. مگر جب PDM نے ان کے یہ سارے ارادے ناکام کیے تو بالآخر انہیں فارغ کرنا پڑا اور پھر حماد اظہر صاحب کو دوبارہ لانا پڑا. اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں جو ان کی پارٹی میں سب سے زیادہ جس میں وہ ارسطو کہتے تھے، اسد عمر صاحب، انہیں بھی وہ بھی ناکام ہوئے. پھر ابھی 2 دن ہوئے ان کا اناؤنس ہوا ہے حماد اظہر صاحب کا، پھر ایک اور نام شوکت ترین صاحب پائپ لائن میں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر تو PDM متحد رہتی ہے تو میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہوگا انہیں اپنے باقی معاملات کو کرنا گورنمنٹ کے لیے. اچھا، شہباز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ معاشی ایمرجنسی آئے، اپوزیشن اس طرح کا انپٹ بھی دیتی آ رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی تنقید کرتی آ رہی ہے حکومت کی معیشت کی پالیسی پہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن تنقید تو کرتی ہے لیکن ہمیں کوئی ٹھوس سجیشن نہیں دیتی، تو یہ تنقید برائے تنقید اپوزیشن کی ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی معاشی انپٹ آپ نہیں دے سکے ہیں پارلیمنٹ میں یا گورنمنٹ کو؟ دیکھیں، وہاں گورنمنٹ سیریس ہی نہیں ہے کہ کوئی وہ لے اپوزیشن سے. جو اسپیکر کا ڈپٹی اسپیکر صاحب کا رویہ ہوتا ہے وہ بڑا افسوسناک ہوتا ہے، اور جس طریقے سے ان کے منسٹرز سوالوں کے جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور جس طریقے کی وہاں پر لینگویج استعمال کی جا رہی ہوتی ہے، اور جس طرح انہیں پرائم منسٹر صاحب کی آشیرواد حاصل ہوتی ہے، تو وہ افسوسناک ہے. اور اس میں آپ کس طرح یہ جب ہمارا یہ اسمبلی کے اجلاس شروع ہوئے تھے تو شروع میں ہی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے بھی انہیں اوپن آفر کی تھی کہ وہ اگر چارٹرڈ آف اکانومک وہ کرنا چاہیں تو ہم تیار ہیں کہ باقی پالیٹکس ایک طرف وہ ہمارا چلتا رہے گا، ہم اپوزیشن بھی کریں گے، مگر اس کے اوپر ایک چارٹرڈ بیٹھ کے ایک چیز فائنل کر لیں. مگر حکومت نے وہ آفر نہیں وہ کی، وہ سیریس ہی نہیں تھے، اور ان کا اب تک تقریباً آدھا سے زیادہ ٹینیور گزر چکا ہے
اور وہ معاشرے اپوزیشن کو کرٹیسائز کرنے کے یا ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنے کے، جھوٹے پرچے بنانے کے، انہیں اریسٹ کرنے کے، نیب کو استعمال کرنا ان کے بازو مروڑنے کے لیے سارا. اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ کوئی ایک اسمبلی کے اندر انہوں نے کام کیا ہو یا کسی دن انہوں نے اپنا سیریس رویہ دکھایا ہو؟ اس میں کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اور کس طرح ساتھ دے ان کا؟ ٹھیک ہے نوابزادہ، اپوزیشن ساتھ رہی، جو اہم قراردادیں ہیں اس میں اپوزیشن نے بات دی. ٹھیک ہے نوابزادہ افتخار احمد خان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. قربان بلوچ صاحب وڈی مہربانی تان ٹائم ڈنو. ناظرین ہی شو تان ڈٹھو ایندڑ راجدھانی ٹائم میں کہ نئے موضوع سے گڈ حاضر تھینداسوں. پنجے میزبان گور گانگرو کے اجازت ڈیندا. اللہ حافظ.